Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is biotechnology and its applications. We know that we have already completed the role of microbes in human welfare. Now, we have to study what is the role of biotechnology, particularly in the enhancement of food production, or in other words, we can say that what is the role of biotechnological knowledge in agriculture. Role of biotechnological knowledge in agriculture. We know that there are three main factors or ways that can be used for increasing food production. One is agrochemical based agriculture, we know already about that. Second one is organic agriculture, and third one is genetically engineered crop based agriculture. Genetically engineered crop based agriculture. We are already familiar with chemical based agriculture and organic agriculture. This new technology which is used nowadays for enhancement, for increasing food, is the latest trend in agriculture, that is called genetic engineering. It is the manipulation or use of genetic knowledge for enhancement of food production. We are already aware about the fact that with the help of green revolution, food yield was increased three times. There was increase in three times in the food production, but due to better management practices, use of fertilizers and pesticides, mm, this uh, becomes expensive due to excessive use of fertilizers, and pesticides. Nowadays, the scientists want to have a shift from this agro chemical based trend to a latest trend where farmers will get rid of this burden of expenditure. So they want to design new plants in a better way, so that uh, there is least use of these fertilizers, insecticides, and pesticides. Nowadays, genetically modified crops um, form a solution. They make a solution for this trend. Uh, Plants, bacteria, fungi, and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, or GMOs. Those organisms GMOs are those organisms in which gene manipulation has been done to change genes for specific purposes. These are called genetically modified organisms. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों इनको बोलते हैं? इनमें कोई चेंज लाई जाती है, इनके जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कोई डिज़ायरेबल चेंज लाई जाती है, कोई बेनिफिशियल चेंज लाई जाती है, जिससे ऑर्गेनिज्म्स में कोई स्पेशल फीचर वजूद में आता है. Those organisms in which foreign genes have been introduced by genetic engineering are called transgenic organisms. जिनमें फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म्स में, उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं.
جو فارن جینز ہوتے ہیں وہ اس سیل کو چینج کرتے ہیں. دے چینج دا ہوسٹ سیل جینیٹیکلی. اس کا جینیٹک میک اپ جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایسے جینز کو ٹرانس جینز کہتے ہیں. دوز جینز آر کالڈ ٹرانس جینز. ٹرانسجینک آرگنزمز اور جی ایم اوز کیا ہوتے ہیں؟ ٹرانسجینک پلانٹس دوز پلانٹس in which foreign genes have been introduced through genetic engineering are called transgenic plants. ایسے پلانٹس کو ٹرانسجینک پلانٹس کہتے ہیں جن میں فارن جینز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. There are two techniques by which we can introduce foreign genes into plant cell. پلانٹ سیل کے اندر کیسے ہم فارن جینز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں یا پلانٹ سیل کا جو جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر کیسے یہ فارن جین انٹروڈیوس کر سکتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے تھرو اے ویکٹر مینس تھرو اے کیریئر. دوسرا ہے تھرو ڈائریکٹ انٹروڈکشن آف ڈی این اے. دوسرا ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم اس جینوں میں ڈائریکٹلی ڈی این اے انٹروڈیوس کریں گے. ویکٹر میڈیٹڈ الگ ہے اور ڈی این اے انٹروڈیوس الگ. جینیٹک پروسیجر ٹو میک اے ٹرانسجینک پلانٹ کیا ہے؟ جین ٹرانسفر تھرو ٹی آئی پلاسمid ویکٹر. ٹی آئی مینس ٹیومر انڈیوسنگ پلاسمid ویکٹر. اس سے جین انٹروڈیوس کرتے ہیں. ٹی آئی ٹیومر انڈیوسنگ پلاسمid جو ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے سوئل میں ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایگرو بیکٹیریم ٹیومیفیشنس. یہ عام استعمال ہوتا ہے. از افیکٹولی یوزڈ ایز اے ویکٹر. اس کو ہم افیکٹولی ویکٹر استعمال کرتے ہیں پلانٹس میں جین ٹرانسفر کے لیے. پلانٹس میں جین ٹرانسفر کے لیے اس ایگرو بیکٹیریم ٹیومیفیشنس کو استعمال کیا جاتا ہے. رود بولنا اس کو استعمال کیا جاتا ہے. This is so called because it induces tumor in broadleaf plants like tomato, tobacco, soybean. اس کو اس لیے ٹیومر انڈیوسنگ کہتے ہیں کہ یہ وہ گال جیسا بناتا ہے کچھ پلانٹس میں. اس لیے اس کو ٹیومر انڈیوسنگ پلاسمid کہتے ہیں. For using TI plasmid as vector, scientists have eradicated or eliminated its tumor causing ability. سائنٹسٹ نے اس کی جو ایبلٹی ہے اس کو ختم کیا ہے جبکہ جو اس کا وہ ٹرانسفر ایبلٹی ہے ڈی این اے ٹرانسفر پلانٹس میں کرنے کے دوران سائنٹسٹس نے اس کی وہ ختم کی ہے ٹیومر انڈیوسنگ ایبلٹی. جب اس کو کام دیا جاتا ہے اس کو پلانٹ سیلز میں یہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو بولتے ہیں نیچرل جینیٹک انجینئر. اس کو بولتے ہیں نیچرل جینیٹک انجینئر بیکاز جو یہ جین کیری کرتا ہے اپنے پلاسمڈ سے وہ پروڈیوس کرتا ہے اپنا افیکٹ. دیٹ پروڈیوسز افیکٹ ان سیورل پارٹس آف دا پلانٹ. وہ پلانٹ میں اپنا افیکٹ دکھاتا ہے. فار ایگزامپل کراؤن گال ٹیومر. جو اس میں جو یہ ٹیومر انڈیوسنگ جین ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اگر اور ٹرانسفارم سیلز کرتا ہے یہ پلانٹ سیلز میں پھر انفیکشن کرتا ہے. ٹرانسفارم سیلز کین سٹل انفیکٹ پلانٹس. جو پارٹ اس میں ہوتا ہے ٹیومر انڈیوسنگ وہ پھر ٹرانسفر ہوتا ہے پلانٹ سیل ڈی این اے میں. اس کو کہتے ہیں ٹی ڈی این اے ٹرانسفر ڈی این اے. دس ڈی این اے اس میں جو ڈیزائر ٹریٹس ہوتے ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے سپلائس کیا ہوتا ہے اس میں
پھر انسرٹ ہوتا ہے کروموزوم میں ہوسٹ پلانٹ سیل کے، جہاں وہ اپنی کاپیز تیار کر سکتا ہے. جب وہ ایک کروموزوم سے کے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں مائگریٹ کرتا ہے، ایٹ رینڈم مائگریٹ کرتا ہے، لیکن یہ ٹیومر نہیں پروڈیوس کرتا ہے. یہ اس کا کام ہے. جو کام اس کو، جو ڈی این اے فریگمنٹ اس کو دیا جاتا ہے، وہ یہ ٹرانسفر کرتا ہے ہوسٹ پلانٹ سیل میں، جہاں پھر یہ اس کی کاپنگ ہوتی ہے. کاپنگ کہاں ہوتی ہے؟ جب یہ مائگریٹ کرتا ہے ایک کروموزوم پوزیشن سے ایک کروموزوم کے دوسرے، رینڈملی کرتا ہے، لیکن ٹیومر پروڈکشن نہیں کرتی ہے. پھر ایسے سیلز کو کلچر کیا جاتا ہے اور ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، ان کی ڈفرینسیشن ہوتی ہے، تو یہ پلانٹ لیٹس بناتے ہیں. جب یہ پلانٹ لیٹس بناتے ہیں پھر انہی پلانٹ لیٹس کو سوائل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور گروتھ ہوتی ہے ان کی میچور پلانٹس میں، جن میں فارین جین ہوتی ہے، جن میں فارین جین ایکسپریس ہوتی ہے پورے پلانٹ میں. اس لیے جو یہ ٹیومر انڈیوسنگ پلازمڈ ہے، یہ کام آتا ہے، جو ہم نے لیا ہوتا ہے ایگرو بیکٹیریم ٹومیفیشن سے، یہ کام آتا ہے. پھر اس میں جو ڈیزائرڈ ڈی این اے فریگمنٹ ہمیں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں میں نے تھوڑا ڈائیگرامیٹیکلی دکھایا ہے. یہ ہے بیکٹیریل کروموزوم، دس از بیکٹیریل کروموزوم، دس از ٹی ڈی این اے، یہ والا ٹی ڈی این اے، دس از پلاسمڈ، یہ ہے پلانٹ سیل. پھر یہ اس میں ہوتا ہے، یہاں ٹی ڈی این اے اس میں انٹیگریٹ ہوتا ہے ہوسٹ پلانٹ سیل کے ساتھ. پھر اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے، یہاں سے اس کے پلانٹ لیٹس پھر بنتے ہیں. تو جب یہاں ملٹیپلیکیشن ہو گئی اس کی، تو یہاں سے پھر اس کے پلانٹ لیٹس کلچر میڈیم میں بنتے ہیں. یہی پلانٹ لیٹس پھر ہم فیلڈ میں گرو کرتے ہیں. اس میں وہ ڈیزائرڈ ٹریٹس ہوتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتے ہیں.